वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू यकीनन पाकिस्तान है और वही टीटीपी है, एलटीपी है और अपोजिशन है, खान साहब की कव्वालियाँ हैं कि नेहरू बंसी बजा रहा है और जिसे हमारे यहाँ कहते हैं कि रावी चैन ही चैन लिख रहा है। हम मौजूआत की तरफ बढ़े हैं उससे पहले जिन मेरे नाजरीन ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। पोजीशन मुत्तहद हो गई है बज़ाहिर, अल्लाह करे कंटिन्यू करे। और आज एक बिल में शिकस्त दी 107 के मुकाबले में, 104 के मुकाबले में 107 वोट से, और बज़ाहिर लगता है कि खान साहब के जाने के दिन शुरू हो गए हैं और जो कहा जा रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई गहरी होती जा रही है। और अभी ये नज़र आएगा कि जो बिल मंजूर करवाना चाहती है इलेक्शन कमीशन के हवाले से, जो इलेक्शन की वोटिंग मशीन और दूसरे और एक दो बिल हैं जिस पे मुश्तरका इजलास बुलाकर अपनी फतह को यकीनी बनाना चाहती है अब हुकूमत, अगर वहाँ अपोजिशन जैसे कि नज़र आती है शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में मुत्तहद, और शहबाज शरीफ साहब बग़ैर इशारे के काम नहीं करते, आप सबको पता है, तो अगर वहाँ भी शिकस्त हो गई तो खान साहब का जाना ठहर गया है। और फिर अगर वहाँ शिकस्त ना हुई तो वो अपोजिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तो ये अहम तरीन डेवलपमेंट है और जो आगे की चीज़ मैं बताऊंगा कि इस हुकूमत के जाने के और क्या क्या आसार हैं, मगर इसमें ख़तरा ये है कि क्या विद इन पार्लियामेंट चेंज आ जाएगा अगले इलेक्शन तक के लिए, या फौरी इलेक्शन होंगे, या कुछ और इरादे हैं, इस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। देखें, बात यह है कि ये जो टीएलपी है, टीटीपी है, अगर चीज़ों को गौर से देखें पूरे बैकग्राउंड में, पाकिस्तान के सोशो पॉलिटिकल बैकग्राउंड में, तो ये जितनी भी तहरीकों के नाम से जो जमातें बनती हैं ना, ये इस्टेब्लिशमेंट की कोख से पैदा होती हैं। चाहे वो तहरीक नफाज शरीयत हो, तहरीक ख़त्म नबुव्वत हो, तहरीक इस्तक़लाल हो, तहरीक अवामी नेशनल पार्टी हो, मतलब जितनी भी तहरीकें हों ना, तहरीक तालिबान या लब्बैक का ही जिक्र नहीं, ये जितनी तहरीकें हैं, यहाँ तक कि जमात इस्लामी भी कभी जब पहले स्टार्ट हुई थी तो ये भी कोई तहरीक ही थी। तो ये स्टैम्प होती हैं यकीन की हद तक कि ये इस्टेब्लिशमेंट के बच्चे हैं, ये पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए ये बनाई जाती रहती हैं और बिगाड़ी जाती रहती हैं जब चाहते हैं। और यही चलन हमारी पूरी सोसाइटी में है कि जाली तंजीमें बना के रख लेते हैं, जब ज़रूरत हुई उसे बाहर निकाल लिया, तकरीब की और चले गए वापस, या हंगामा किया, जो भी करना हुआ। बात ये नहीं है कि किसी से मुज़ाकरात हों या ना हों, या मुआहदा हो या ना हो। मैं बहुत पहले किसी प्रोग्राम में इसी हवाले से कह चुका हूँ कि फ़ाइनल फ़ैसला तो टेबल पर ही होता है, लड़ाई का अंजाम कुछ नहीं निकलता, मगर उसके कुछ उसूल हैं। ख्वाहिशात और उसूल आमने सामने आ जाए ना तो बहुत इंतशार पैदा होता है, बहुत नुकसान हो जाता है और बहुत कहना चाहिए कि अज़ियतें और तकलीफ़ें उठाना पड़ती हैं। अगर साने मशरक़ी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है आज, उसे गौर से देखें ना तो एक तरफ़ा फ़ैसले थे, आवाम को कुछ नहीं पता था और आवाम बंगालियों को गद्दार समझ रही थी, उन्हें पाकिस्तान का दुश्मन समझ रही थी। उस वक्त तो इंटरनेट भी नहीं था, गूगल भी नहीं था और सोशल मीडिया भी नहीं था। तो अब वो बंगाली जो पाकिस्तान के बानियों में शामिल हैं, उन्हें हम गद्दार समझते रहे और ये कहते रहे कि मार दो इन्हें, निपटा दो, फारिग कर दो। और फिर हमने देखा कि वो फारिग हो गए। फारिग वो नहीं हुए थे, हम हुए थे। तो आज पीपल्स पार्टी अगर ये कहती है कि ये पार्लियामेंट में लेकर आए और डिबेट होनी चाहिए कि इनसे मुआहदा अगर होगा तो किन शराइत पर होगा और इनसे नेगोशिएशन स्टार्ट कब हुई, कैसे हुई, किससे पूछकर हुई। मगर बात सारी ये है कि बादशाह सलामत जब तय कर लें कि अब हमने किसको मार डालना है, किसको छोड़ देना है, किसको उठाकर अगवा करके बंद कर देना है, गायब कर देना है,
تو وہاں کون پوچھنے والا ہے؟ ابھی تو قوم کو یہی نہیں پتا کہ یہ معاملہ شروع کب ہوا، کیسے ہوا، انہوں نے رابطہ کیا، ہم نے خود رابطہ کیا. ابھی تو حالات یہ بتاتے ہیں نا کہ ہم نے افغانستان پر زور دیا، ہم نے نہیں، انہوں نے افغانستان پر زور دیا. طالبان کے آنے کے بعد اس خوش فہمی کا شکار تھے کہ اب تو یہ ہماری پراکسی ہے، ہم جو کہیں گے وہ کریں گے. مگر انہوں نے ان کو ٹکا سا جواب دیا کہ نہیں حضور، ایسا نہیں ہوگا، یہ ہمارے ہی ساتھی ہیں، یہ ہمارے ہی لوگ ہیں، یہ ہمارے نظریاتی، ہمارے فلاسفیکل اور تھاٹ کے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ لڑے ہیں، تو آپ ان سے صلح کر لیں. اچھا، ریاست دوسرے ملکوں سے برابری کی بنیاد پہ صلح کرتی ہے؟ اپنی انڈیپینڈنس کو، اپنی خود مختاری، اپنے ریاست کی ریٹ کو دیکھتے ہوئے اور اپنی اکانومی اور ساری چیزوں کو، سوشو پولیٹیکل جو سیٹلمنٹ ہوتا ہے سوسائٹی کو، اس کو دیکھتے ہوئے باہر کی جو بیرونی دنیا ہے اس میں برابری کی بنیاد پر بیٹھتی ہے. مگر جب اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھتی ہے تو ریاست کے قوانین کو، اس کے آئین کو، اس کی پارلیمنٹ کو، مطلب لوگوں کی ول کو سامنے رکھ کر کہ جناب ان کو معاف بھی کرنا ہے یا نہیں کرنا، ان سے معافی منگوانی ہوتی ہے، دل سے منگوانی ہوتی ہے کہ جناب اگر بہت مطلب جس سے ریاست کو بہت نقصان پہنچنے والا ہو کہ یہ انتشار خانہ جنگی میں بدل سکتا ہے اور خانہ جنگی اس ملک کی انٹیگریٹی کو ختم کر سکتی ہے اور اس کی سلامتی پہ آ سکتی ہے، تو ان سے صلح ہی کرنی ہوتی ہے. تاریخ میں ایسی بہت سی مثالیں ہیں، مگر ان سے معافی منگوائی جاتی ہے ان کے کیے کہ انہوں نے جو جرائم کیے ہوتے ہیں. اچھا، جرائم تو دیکھیں کہ نہ بچے چھوڑے، نہ فوجی چھوڑے، نہ افسر چھوڑے، نہ پولیس والا چھوڑا، نہ عورت چھوڑی، نہ مرد چھوڑا. کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اور پھر بہت سے لوگوں کے علم میں نہیں ہوگا کہ وہ آرمی اسکول کے بچے جو بے دردی سے مارے گئے اور جو ریاست کی کمزوری سے مارے گئے، جس کی ذمہ داری آج تک کسی پہ نہیں ڈالی گئی، کسی سے یہ نہیں پوچھا گیا کہ یہ لیک آف انٹیلیجنس کیسے ہوا. نمبر 1 جو ایجنسی ہے اسے یہ نہیں پتہ چل سکا کہ وہ کب آئے اور کیسے آئے، کیوں آئے. اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر تاریخی طور پہ گزشتہ 20 سال میں دیکھیں، ہماری ایجنسیاں یہ دعویٰ کرتی رہی ہیں کہ انہیں پہلے سے پتہ ہوتا تھا حملہ ہونے والا ہے، مگر کوئی ایک حملہ روک نہیں سکے. تو اینی ان بچوں کے والدین، ان کے دوست، رشتہ دار سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں کہ اتنا بڑا سانحہ ہوا، اتنا عرصہ گزر گیا، آج تک اس کے کسی ذمہ دار کو سزا نہیں ملی. وہ احسان اللہ احسان جس نے اس بربریت کا کھلے عام اعتراف کیا، اسے گرفتار کر کے چھوڑ دیا گیا. آج وہ لوگوں کو دھمکیاں دیتا ہے، بلاول بھٹو سے لے کر سب کو، جو بھی پروگریسو لوگ ہیں. اب سب سے جو خوفناک بات ہے نا کہ ریاست جو کرنے جا رہی ہے، کیونکہ اس نے اعتماد میں تو کسی کو لیا نہیں ہے، اور اعتماد میں کیوں نہیں لیا میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. اعتماد میں اس لیے نہیں لیا ہے کہ وہ بلیڈی سیویلین، ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، اور جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ تو بس ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے نا، اس کا تو کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں. وہ تو قوالیاں سن رہا ہے، خرچے کر رہا ہے، سنا 80 لاکھ روپے خرچ کر لیے ایک رات کی قوالی پر. تو ریاست کو یہ یقین ہے کہ اس معاملے میں بولے گا کوئی نہیں، کیونکہ انہوں نے اتنے لوگ مارے ہیں بے نظیر بھٹو سمیت، ہر پارٹی کے، نیشنل عوامی پارٹی اور پیپلز پارٹی کے سب سے زیادہ لوگ مارے ہیں نا، سب سے زیادہ تو ان دو کے مرے ہیں. تو یہ بولیں گے تو وہ پھر ماریں گے، اور اس خوف میں ان کو گھیر کے رکھو کہ یہ بول نہ سکیں. مگر سلوٹ یو بلاول بھٹو، سلوٹ یو مصطفیٰ رانجھا، سلوٹ یو کہ آپ بولے اور کھل کر بولے، صاف کہا کہ قوم کو اعتماد ملے. انہوں نے ہمارے لوگ نہیں مارے، ہمارے بہن بھائیوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، قوم کے لوگوں کو مارا ہے. اسے پارلیمنٹ میں لائے بغیر، قومی کنسنسس پیدا کیے بغیر ان سے ناممکن ہے کہ گفتگو. میں ابھی مصطفیٰ رانجھا کو سن رہا تھا کسی پروگرام میں، سینیٹر مصطفیٰ رانجھا کو، ان کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ انہیں معاف کیا جائے، کہ انہوں نے جو کیا ہے انہیں کیسے معاف کر سکتے ہیں. اچھا، یہ تو ایک جذباتی بات ہے، جو ایمانداری کی بات ہے کہ فائنلی تو آپ نے کہیں نہ کہیں سیٹلمنٹ کرنا ہوتا ہے، یا مکمل کچلنے کی آپ صلاحیت رکھتے ہو. وہ تو سامنے آ گیا کہ آپریشن رد الفساد جو ہے
وہ ناکام ہوا تھا. ان سے صلح کا سیدھا سا مطلب یہ ہے مذاکرات معاہدہ کہ وہ آپریشن ناکام ہوا تھا. یہ جھوٹ بول رہے تھے جو اس وقت بھی پتہ چل چکا تھا کہ کسی کو جانے تو دیتے نہیں تھے. اتنے لاکھوں لوگ وہاں سے ہجرت کر کے باہر نکالے, وہ در بدر ہوئے, ان کے گھر ٹوٹے, انہوں نے F-16 مارے, مگر وہ سب بھاگ گئے تھے. اور اگر آپ لوگوں میں سے جو لوگ مجھے مستقل دیکھتے سنتے پڑھتے ہیں, آپ انہیں سب کو پتہ ہے کہ ہم جیسے لوگ بگننگ سے کہہ رہے تھے کہ وہ گئے نہیں ہیں, وہ بکھر گئے ہیں اور وہ کسی دن بھی سمٹ جائیں گے اور سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے. وہی ہوا. تو ریاست جب جھوٹ بولتی ہے تو ایسے ہی معاملات ہوتے ہیں. اب یہ ان سے یہ تو طے ہو گیا نا کہ نبٹ تو سکتے نہیں, تو صلح ہی کرنا پڑے گی. اگر صلح بھی کرنی ہے تو ان سے کوئی ریلائز تو کروائے, قومی ایک کنسنسس پیدا ہو. پہلے قوم کو بتایا جائے کہ صورتحال کیا ہے, ہماری معاشی پوزیشن کیا ہے, ہماری دفاعی پوزیشن کہاں پر ہم کھڑے ہیں. کیونکہ آپ تو ترانے بجاتے ہیں, صرف نغمے بناتے ہیں, فلمیں بناتے ہیں, تو آپ لڑنے کی صلاحیت سے تو آلموسٹ. پھر میں یہ تنزیہ باتیں نہیں کرنا چاہتا, آپ یہ بھی گفتگو کر سکتے ہیں کہ دیکھیں اپنے شہروں میں, اپنی گلیوں میں, اپنے محلوں میں ہم کب تک لڑیں گے. مگر یہ سب کچھ کہنے سے پہلے آپ کو یہ بھی تو احساس ہونا چاہیے نا کہ یہ صورتحال پیدا کیسے ہوتی ہے, یہ پیدا کب ہوئی, کیسے ہوئی اور کیوں ہوئی. یہ اس لیے ہوئی کہ آپ آئین کے تابع نہیں ہیں, آپ اپنا حلف توڑتے ہیں, آپ اپنی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں, آپ کسی سے پوچھتے نہیں ہیں, سمجھتے نہیں ہیں, سمجھاتے نہیں ہیں کہ ہم یہ کریں گے تو یہ نتیجہ نکلے گا اور یہ کریں گے تو یہ نتیجہ نکلے گا. لاکھ رکھ دیں نواز شریف پر, اور میں بھی کہتا ہوں کہ نواز شریف کو پتہ تھا کہ کارگل میں آپ چڑھ رہے ہیں, آپ جا رہے ہیں. ان کا تو ویژن ہی نہیں تھا نا پولیٹیکلی. وہ تو بعد میں پلٹ گئے, جو اور دوسرا بڑا ڈیزاسٹر ہوا کہ آرمی اور سول قیادت الگ الگ کھڑی نظر آئی دنیا کے سامنے. تو جب آپ مشورہ نہیں کریں گے, آپ بیٹھیں گے نہیں, بتائیں گے نہیں کہ یہ پراکسی آپ کیوں بنا رہے ہیں, کس کے لیے بنا رہے ہیں, انٹرنیشنل کمیونٹی سے پیسے گھٹنے کے لیے یا بھارت کو ڈرانے کے لیے. بھارت تو نہیں ڈرا, بھارت کا تو کچھ نہیں گیا, وہ تو آرام سے ہے, اس کی اکانومی بھی آگے بڑھ رہی ہے, اس کی انٹرنیشنل پالیسیز بھی کامیاب ہیں, دنیا اس کے ساتھ کاروبار بھی کر رہی ہے. آپ کیا تو یورپین یونین نے کل ہی پھر ٹویٹ کر دیا کہ جو آپ کا اسٹیٹس ہے, آپ کے برآمدات کا جو آدھی سے زیادہ آپ کی جو ایکسپورٹ ہے وہ یورپی یونین میں, اس نے سول رائٹس, ہیومن رائٹس سے لے کر میڈیا کی پابندیوں تک بہانے بنا کر آپ کو دھمکی دے دی ہے کہ آپ کا اسٹیٹس ختم کر دیا جائے گا, آپ کو فارغ کر دیا جائے گا. امریکہ سے آپ ویسی کشیدہ ہیں. اور آپ کے معاملات اور آپ کی صورتحال اس وقت بھی یہ ہے کہ مسعود خان کو جو آپ نے نامینیٹ کیا ہے ایمبیسڈر کے طور پر امریکہ میں, آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں اس پہ بتا چکا ہوں, مگر جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مسعود خان کا یہاں بھیجنا اس بات کا 100% پروف ہے اور یہ یقین دہانی کرانی ہے کہ ڈیموکریسی کا پاکستان میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور لوگ یہاں تک خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ مسعود خان کو بھیجنے کا سیدھا سا مطلب ایک یہ بھی نکلتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو جھوٹا فیک اور یہ تھکا ہوا ایک سسٹم ڈیموکریسی کے نام پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو دکھانے کے لیے رکھا ہوا ہے, یہ بھی شاید ختم ہونے جا رہا ہے. کہ اتنا ڈائی ہارڈ بندہ جو پہلے سرکاری سروس سے بھی ریٹائر ہو گیا, آپ نے صدر بنا کے آزاد کشمیر کا, وہاں سے بھی وہ فارغ ہو گیا, اس کے بعد بھی 80 سال کے تقریباً ہو گئے میرے خیال میں, 75 کے تو ہیں ہی ہیں. آپ انہیں لے آئے, آپ منیر اکرم کو بھی شاید اسی لیے واپس لے کر آئے نیو یارک کے اندر. وہ حالانکہ وہ بھی کیریئر ڈپلومیٹ ہی ہیں, مگر وہ بھی آپ کے لیے بہت ذہین اور بڑے شاطر ڈپلومیٹ مشہور ہیں, مگر آدمی آپ کے تھے وہ بھی. ان کے بارے میں بھی یہ کہ کیونکہ بڑے ڈپلومیٹ تو بن ہی نہیں سکتے نا آپ کی مرضی کے بغیر. بڑا صحافی نہیں بن سکتا آپ کی مرضی کے بغیر, آپ کی مرضی کے بغیر سیاستدان نہیں بن سکتا, آپ کی مرضی کے بغیر ڈپلومیٹ نہیں بن سکتا. تو مسعود خان کو بھی یہاں اس لیے لے کر آپ بعض ابھی بھی آ رہے ہیں, آپ کو پوری ریاست اسٹیک پہ لگا, ہر جگہ سے تقریباً خاتمے کے آثار
پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ اب بینکر تو بہت پہلے ہو چکے ہیں، دنیا نے بچایا ہوا ہے نا، ادھر سے 2% لے لیے، 4% ادھر سے لے لیے، وہاں سے بھیک مل گئی، کووڈ آ گیا، اس کے پیسے آ گئے، وہ آپ کھا گئے۔ کب تک؟ میں اب یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کے پاس اب کون سا راستہ ہے اور آپ سمجھ جائیے، یہ سب بیکار باتیں ہیں، کیونکہ جب قوم کو یہ احساس نہیں ہے، یہ پیپلز پارٹی جس وقت بول رہی ہے نا، آپ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، قوم کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، بھول جائے ان کی کرپشن کو، وہ سب کو پتہ ہے وہ کرپٹ ہے، اور جب اسٹیٹس کو ہوتا ہے نا اور لوگوں کو یقین ہو کہ یہاں پر اصول پریویل نہیں کرتے ہیں تو سب جو ہے کرپٹ ہو جاتے ہیں۔ جب فرمائشیں اور خواہشیں پریویل کر رہی ہوں اصول کی جگہ تو پھر کرپشن ہی ہوتی ہے، میرٹ کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں، قانون غائب ہو جاتا ہے، انصاف تماشا بن کے رہ جاتا ہے۔ تو یہاں جس کو بھی لے کر آئیں گے موجودہ حالات میں ریاستی ادارے توڑے گئے ہیں تاکہ ایک کی سپرمیسی قائم رہے۔ دنیا میں اور جگہوں پر بھی تو پولیس ہے نا، اور جگہوں پر بھی عدالتیں ہیں۔ آج ہی بنگلہ دیش کی آپ سے بہت بعد میں آزاد ہوا، آپ ہی سے آزادی حاصل کی، اس نے اپنے سابق چیف جسٹس کو سزا سنائی ہے کہ اس چیف جسٹس نے فیصلہ دیا تھا کہ سپریم کورٹ کے جج کو پارلیمنٹ فارغ نہیں کر سکتی، تو سزا سنائی ہے آج ان کی عدالت نے۔ آپ کے یہاں تو ہر ادارہ اپنے طور پہ آزاد ہی، بظاہر آزاد ہے، مگر کہیں ایک جگہ کنٹرول ہے۔ جب ایک کنٹرول ہو اور وہ بھی جھوٹے انداز میں ہو، چھپا کر ہو، چھپائی برائی جاتی ہے نا۔ تو بہرحال اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں، اگر یہ معاملہ پارلیمنٹ میں نہیں آیا، یہ تو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا نا، نہیں کس دیدہ دلری سے کل بتایا جاتا ہے کہ جناب مذاکرات ہو رہے ہیں اور ان کے قیدی رہا کرنے ہیں۔ کس شرائط پر قیدی رہا کر رہے ہیں آپ؟ ہزاروں لوگوں کے قاتلوں کو آپ رہا کر دیں گے؟ بہت زیادہ صلح ہو تو اس بنیاد پہ ہو نا کہ ٹھیک ہے، جو لوگ آپ کے صاف ہیں، جنہوں نے ابھی تک کسی کو نہیں مارا، ہم انہیں معاف کرنے کو تیار ہیں، گو کہ گن اٹھانا بھی ایک سنگین ترین جرم ہے۔ اگر آپ بڑی جدید اسلحے کو اٹھانے والوں کو، قاتلوں کو معاف کریں گے، جو آپ روزانہ پکڑتے ہیں ایک پستول رکھنے کے الزام میں، 4 گولیاں رکھنے کے الزام میں، یا ہوائی فائرنگ کے الزام میں، انہیں کس منہ سے آپ سزا سنا سکتے ہیں؟ کس منہ سے؟ اپنے آپ سے سوال پوچھیں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ جناب ان سے ریاست کو خطرہ ہے، تو آپ لوگوں کو پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ جتھے بنیں، تیار ہوں اور وہ ریاست کے در پہ آئیں، اور پھر آپ ان کی شرائط مانیں۔ آپ بلوچوں کے ساتھ تو بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ وہاں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ بنگلہ دیش نہیں ہے، یہ مشرقی پاکستان نہیں ہے، یہاں 1000 میل کا فاصلہ نہیں ہے اور آدھی آبادی ہماری ہی پشتونس کی ہے، تو آپ بلیک میل کریں گے، ان کے حقوق چھین لیں گے، آپ سندھ کو سیج کر دیں گے، ہر جگہ آپ جا کر بیٹھ جائیں گے، رینجر کو 30 سال سے بٹھائے رکھیں گے، اور رینجر کے آنے کے بعد لوٹ مار بڑھ جائے گی، بھتہ بڑھ جائے گا، پانی بکنا شروع ہو جائے گا، ہر جگہ پر آپ کی رینجر لوٹ مار کر رہی ہے، تب کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ کالونیاں ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ میسیج دے رہے ہیں کہ جب تک تم بندوق نہیں اٹھاؤ گے، ہم تمہیں ایسی لوٹتے رہیں گے، مارتے رہیں گے، کھاتے رہیں گے، اور دنیا کو دکھاتے رہیں گے کہ یہ مملکت خدا داد ہے۔ اگر پنجاب کے لوگ نہیں جاگے، اس صورتحال کو انہوں نے نہیں سمجھا، تو یہ سمجھا جائے گا، یہ تصور کیا جائے گا کہ پھر بطور ایک صوبہ طے کر لیا گیا ہے کہ باقی حصے کو صرف غلام بنا کے رکھنا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کیا رول ادا کرتی ہے، وہ کتنا اسٹینڈ ساتھ لیتی ہے۔ بظاہر تو مجھے نہیں لگتا، کیونکہ اسے تو اقتدار چاہیے ہوتا ہے، بیڈ وہ کاؤ دکھا کے اور گڈ کاپ دکھا کر، کہ ایک بیڈ کاپ بنا ہوا ہے، ایک گڈ کاپ بنا ہوا ہے، اور جہاں ایک ہی طرف رہیں دونوں، کہ جہاں سے بھی ڈیل بن جائے، جیسے بھی ڈیل بن جائے۔ بہرحال آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ کل آپ سے دوسرے ویڈیو میں گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔